I love Islam. 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 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी, मदनी चैनल किड्स के नाजरीन और प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम है आई लव इस्लाम जो कि वीकली एक बार होता है और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में अल्लाह के करम से हम बहुत सारा इल्म दीन हासिल करते हैं। एक स्पेशल टॉपिक होता है जिस पर हम गुफ्तगू करते हैं, फिर हमारे साथ बच्चे भी होते हैं, ये हमसे प्यारे प्यारे सवालात भी करते हैं और उस टॉपिक को हम पूरे प्रोग्राम में बयान करते हैं। फिर उसके मुतालिक जो इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, जो इस्लाम ने हमें बताया है, जिसका मानना ज़रूरी भी है, वो अकीदा भी सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, फिर उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, बड़ा प्यारा मौजू है। अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जिसके बारे में सुनेंगे तो आपको सुनने के साथ साथ इंशाअल्लाह इश्क़े रसूल में भी इजाफ़ा होगा और साथ साथ इल्म दीन भी हासिल होगा इंशाअल्लाह। आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही प्यारा है, शानदार है, जानदार है। सुभान अल्लाह, मुझे बताते हुए भी बड़ा यूँ कहिए कि मज़ा आ रहा है, खुशी हो रही है। और वो टॉपिक है शफ़ाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है, सब मिलकर बताएंगे। शफ़ाअत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। शफ़ाअत मुस्तफ़ा की बात हो और आला हज़रत की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? आला हज़रत तो यूँ कहिए कि जब हुजूर की बात हो और आला हज़रत का कलम खामोश रह जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं ना। बल्कि आला हज़रत की तो शान ये है कि आला हज़रत ने जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते वाला तबार है, जो ज़ाते अक़दस है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म के एक एक हिस्से पर दुरूद सलाम का यूँ कहिए कि शेर कहा है, आपकी शान के अंदर मदा सराय की है। उनकी तो सारी ज़िंदगी ही नाते मुस्तफ़ा में गुजरी। तो शफ़ाअत मुस्तफ़ा पर भी आला हज़रत के बहुत सारे अशार हैं, इंशाअल्लाह वो हम सुनते भी रहेंगे और अपना जो हमारा मौजू है उसके मुतल्लिक इल्म दीन भी हासिल करते रहेंगे। सबसे पहले हम आला हज़रत के शेर से ही आगाज़ करते हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह शफ़ाअत मुस्तफ़ा का ज़िक्र करते हुए हमें बड़ा प्यारा एक उन्होंने तोहफ़ा दिया, शेर लिखा, बारगाह अक़दस में अर्ज़ की। वो शेर क्या है? हिर्ज़ जाँ ज़िक्र शफ़ाअत कीजिए। सुभान अल्लाह। हिर्ज़ जाँ ज़िक्र शफ़ाअत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमा रहे हैं कि जो शफ़ाअत का ज़िक्र है ना, ये बार बार करें, बार बार करें और इतनी बार करें कि आपको जो जहन्नम है उससे बचकर आप जन्नत और जन्नतुल फिरदौस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस पालें। तो सबसे पहले हम सुनते हैं कि शफ़ाअत है क्या, शफ़ाअत कहते किसे हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, शफ़ाअत क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो याद रखिए, शफ़ाअत कहते हैं किसी दूसरे के लिए खैर यानी भलाई तलब करना, भलाई मांगना। शफ़ाअत किसे कहते हैं? किसी दूसरे के लिए मांगना नहीं, शफ़ाअत कहते हैं दूसरे के लिए भलाई मांगना। क्या करना? भलाई मांगना। किसके लिए? दूसरे के लिए भलाई मांगना। हाँ जी, किसी दूसरे के लिए भलाई मांगना, ये क्या कहलाता है? ये शफ़ाअत कहलाता है। और आज हम किसकी बात करेंगे? शफ़ाअत मुस्तफ़ा की बात करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो आज जो हमने अकीदा सुनना है, समझना है, वो अकीदा ये है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी ऐसे शफ़ाअत फरमाने वाले हैं कि जिनकी शफ़ाअत कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह। जी हाँ, और जो शख्स अल्लाह पाक के आखिरी नबी की शफ़ाअत को न माने वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। जी। एक तो हमने ये मानना है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुनाहगार उम्मतियों की शफ़ाअत फरमाएंगे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शफ़ाअत फरमाएंगे
تو اللہ پاک آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. کیا کرے گا اللہ پاک آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. جی ہاں. اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ بھائی میں نہیں مانتا شفاعت کو، میں نہیں مانتا، معاذ اللہ جھوٹا کوئی ایسی بات کرتا ہے کوئی، تو وہ کیا کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. لہٰذا اس سے کیا کرنا ہے، ہم نے بچنا ہے. پیارے بچوں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ اس بات پر بھی ایمان رکھنا واجب ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ انبیاء کرام، فرشتے، علماء کرام، شہداء کرام اور اللہ پاک کے نیک بندے اور عام جو مومنین ہیں، اللہ پاک نے جن کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، جو ایمان والے ہیں وہ، اور قرآن پاک، روزے، کعبۃ اللہ یعنی جو کعبۃ اللہ اللہ پاک کا جو مبارک بیت اللہ ہے، گھر ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں حج اور عمرہ کی سعادتیں ادا کرتے ہیں، یہ سب کے سب کیا کریں گے، شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ شفاعت کی جو کیٹیگری ہیں یا جو شفاعت کرنے والے لوگ ہیں وہ تو مختلف ہیں، انبیاء کرام بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں. اچھا کعبۃ اللہ ہے، قرآن شریف ہے، جو روزے رکھنے والے ہیں تو روزے ان کے حق میں شفاعت کریں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اے آقا، اے آخری نبی، جو احمد رضا کی شفاعت کرے ایسا کون ہوگا؟ تو وہ آپ کے علاوہ ایسی قدرت کس کو ملی ہے؟ بیسیکلی یہ ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے. وہ حدیث پاک کیا ہے؟ وہ حدیث پاک سننے سے پہلے یہ بات آپ سمجھ لیجئے. وہ بات یہ ہے کہ جب تک اللہ پاک کے آخری نبی، پیارے بچوں یہ بات بڑی پیاری ہے کہ جب تک اللہ پاک کے آخری نبی شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے اس وقت تک کسی کو شفاعت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. جی ہاں، یعنی قرآن بھی شفاعت کرے گا، کعبۃ اللہ بھی شفاعت کرے گا. جس نے قرآن کو پڑھا وہ قرآن کہے گا یا اللہ یہ تو میری تلاوت کرتا تھا، اس کو بخش دے. تو کعبہ کہے گا یا اللہ اس نے تو میرا حج کیا ہے، اس نے میرے گرد چکر لگائے، طواف کیا، اس کی بخشش فرما. تو یہ سب لوگ شفاعت تب کریں گے جب اللہ پاک کے آخری نبی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے. اور وہ شفاعت کا دروازہ کیسے کھولیں گے؟ آئیے وہ سنتے ہیں کہ قیامت کا جو دن ہے نا بڑا ہی دردناک ہے، بڑا سخت ہے. یوں کہیے کہ اس کی ہولناکیاں، اس کی دہشت، اس کا جو معاملہ ہے وہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہے کہ 50,000 سال کا دن ہوگا. اور پھر ہر ایک شخص جو ہے وہ ہر ایک شخص تو نہیں لیکن جو گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا اس کی الگ کیفیت ہوگی. اچھا جس کی نیکیاں کم ہوں گی اس کا ایک الگ معاملہ ہوگا، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کا الگ معاملہ ہوگا. تو ہر ایک شخص نہ یوں کہیے کہ انتظار میں ہوگا. وہ انتظار کیا ہوگا؟ وہ انتظار اس چیز کا ہوگا کہ کب سوال جواب جو ہیں وہ معاملہ شروع ہو اللہ پاک کی بارگاہ میں، کب یہ معاملہ شروع ہو کہ ہم سے ہمارا حساب لیا جائے. اس چیز کے انتظار میں لوگ کھڑے ہوں گے، مسلمان بھی، جو کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، جتنے ہی لوگ ہیں سارے وہاں موجود ہوں گے. اب سارے لوگوں کو جب وہ مارے پھر رہے ہوں گے دل میں خیال آئے گا یار کیوں نہ اللہ کے نبی کے پاس جایا جائے. تو وہ ساری جو مخلوق ہے وہ اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام، جی اب سارے لوگ کیا کریں گے؟ ان کے پاس چلے جائیں گے، ان کے پاس جا کے عرض کریں گے حضور کرم کر دیں، ہمارے اوپر احسان کر دیں، ہمارے ساتھ نیکی کر دیں، بھلائی کر دیں، ہمارے جو حساب کتاب کا معاملہ ہے یہ شروع کروا دیں. آپ پھر ان کے لوگ صاف بیان کریں گے کہ آپ اللہ پاک کے مقرب بندے ہیں، آپ اللہ پاک کے پہلے نبی ہیں، آپ ابو البشر ہیں، اللہ پاک نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے. اچھا پھر آپ کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ تمام جو اسماء ہیں ان کا آپ کو علم عطا فرمایا ہے اور کئی زبانیں اللہ پاک نے آپ کو سکھائی ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ، اللہ کے مقرب بندے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ آپ فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کہ میرے علاوہ کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ.
اور وہ کہیں گے کہ میرے علاوہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ اب ساری جو مخلوق ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کے کیا ہیں؟ خلیل ہیں۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، تو اللہ پاک کے دوست ہیں، اللہ پاک کے بڑے ہی پیارے نبی ہیں۔ اب وہ کیا کریں گے؟ سارے لوگ ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے حضور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت طلب کیجیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت مانگیے۔ تو اب جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ ان کے پاس آ جائیں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی بات کہیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام نے کہی تھی، اذهبوا الی غیری، کہ میرے علاوہ کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ۔ اور وہ ان کو حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب جائیں گے، ان کی تعریف کریں گے، تو وہ عرض کریں گے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ آپ کسی طریقے سے اپنے رب کی بارگاہ میں ہمارے بارے میں شفاعت کیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ بھی فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کہ آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو پھر وہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ اب کیا ہوگا کہ ساری مخلوق جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرے گی کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے کہ حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو۔ وہ بھی فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری۔ تو اب ایک ہی بارگاہ ہے، ایک ہی جگہ ہے جہاں پر سب کو بھیجا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں، آپ فرمائیں گے کہ میں تمہارا یہ کام تو نہیں کر سکتا، تمہاری شفاعت تو نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں ایک بارگاہ کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ اگر تم لوگ سارے کے سارے وہاں جاؤ تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اور وہ کون سی بارگاہ ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں تم لوگوں نے جانا ہے؟ آپ فرمائیں گے کہ تم سارے کے سارے اللہ پاک کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ کیا کرو؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ جب ساری مخلوق اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائے گی اور جا کر عرض کرے گی ہماری شفاعت کر دیجئے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے انا لہا، کہ میں ہی تو شفاعت کے لیے ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ کہ میں ہی تو شفاعت کے لیے ہوں۔ پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے، آپ کو یہ جملہ سن کے نا ان لوگوں کو جو تسلی ملے گی، جو امید ملے گی، جو ڈھارس ملے گا، آخری نبی فرما رہے ہیں انا لہا، سبحان اللہ، اب سب کو یقین ہو جائے گا کہ بھائی اب تو ہمارا کام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہاں پر ایک شعر عرض کر دوں کہ بڑا مشہور شعر ہے مولانا حسن رضا خان کا۔ آپ فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے کہ انا لہا، میں ہی تو اسی کام کے لیے ہوں، اب جب یہ جملہ ارشاد ہوگا، سبحان اللہ، ہر ایک کو تسلی ملے گی۔ اس کے بعد اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، اور کیا مقام ہوگا، سبحان اللہ۔ ساری مخلوق آپ سے امید لگا کے بیٹھی ہے اور آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ سارے انبیاء کرام موجود ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء ہیں، تابعین ہیں، پوری امت کے لوگ ہیں، اور صرف اس امت کے نہیں بلکہ جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے یا قیامت تک پیدا ہوں گے وہ سب ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ سے ارشاد ہوگا ارفع رأسک، کہ اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، وَقُلْ تُسْمَعْ، اور فرمائیے، کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کہ آپ مانگیے، آپ کہیے، آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ پھر آگے فرمائے گا وصل، سوال کیجئے، مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ تو عطا، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ وشفا، اے حبیب آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ کیا بات ہے حضور کی شفاعت کی، کہ آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ سے ارشاد ہوگا کہ اے حبیب آپ شفاعت تو کیجئے،
آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بات ہو رہی ہے ذکر مصطفیٰ کی، شفاعت مصطفیٰ کی۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا، یعنی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی بارگاہ سے جو مبارک ارشاد ہوگا، تو آپ کی شفاعت کی برکت سے جو حساب و کتاب والا معاملہ ہے، جس کا ہر ایک کو انتظار تھا کہ بھائی کسی طریقے سے ہمارا جو حساب ہے یہ شروع ہو جائے، اب وہ معاملہ کیا ہوگا؟ شروع ہو جائے گا۔ پھر جب حساب و کتاب والا معاملہ شروع ہوگا تو مسلمان، کافر، سبھی لوگ، جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، بڑی ہی پیاری اور توجہ طلب بات ہے کہ مسلمان، غیر مسلم، کافر جو ہیں وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کریں گے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا نعت پڑھیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کریں گے، حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کریں گے۔ اور یہ جو مقام ہے، یہ سارے مل کر جب حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں، اس مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اس مقام کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقام محمود۔ سبحان اللہ۔ اور اسی مقام محمود کا قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کہ قریب ہے تمہیں تمہارا رب، یعنی اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرما رہا ہے کہ قریب ہے تمہیں تمہارا رب، ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد بیان کریں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے شفاعت مصطفیٰ کی۔ احمد بھائی، مقام محمود کسے کہتے ہیں؟ جی، سوال یہ ہے کہ مقام محمود کسے کہتے ہیں؟ تو آئیے حدیث پاک ہی سے سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، ابھی جو ہمارے سبحان بھائی نے سوال کیا ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہی سوال کیا گیا اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ مقام محمود کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہوا الشفاعہ، کہ وہ شفاعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ شفاعت ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ وہ شفاعت ہے۔ اور شفاعت کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہم نے شروع میں سنا تھا، شفاعت دینا کیا لینا؟ دینا کیا لینا نہیں۔ شفاعت یہ ہے کہ کسی کے لیے بھلائی طلب کرنا، کسی دوسرے کے لیے خیر، ہاں خیر مانگنا۔ اچھا پیارے بچوں، یہاں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شفاعت کبریٰ، شفاعت شفاعت کبریٰ یعنی بڑی شفاعت، بڑی شفاعت۔ اور جو دوسری قسم ہے وہ شفاعت صغریٰ ہے، شفاعت شفاعت صغریٰ۔ ہم نے شروع میں سنا تھا کہ جو اللہ پاک کے نبی ہیں، فرشتے ہیں، قرآن پاک ہے، علماء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ بھی کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ اب یہاں سمجھتے ہیں کہ شفاعت کبریٰ اور صغریٰ کیا ہے۔ پہلے یہ سن لیجئے کہ شفاعت کبریٰ یعنی جو بڑی شفاعت ہے، یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یہ آپ کا خاصہ ہے، آپ کی یوں کہیے کہ اسپیشلٹی ہے کہ یہ آپ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ آپ کے علاوہ یہ شفاعت کبریٰ کسی کو نہیں ملے گی۔ اور یہ شفاعت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرمائیں گے، اور یہ بڑی جو شفاعت ہے، شفاعت کبریٰ، یہ آپ ہی کو ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شفاعت ساری مخلوق کو، مسلمان، غیر مسلموں کو، اچھا پھر جو نیک ہیں، گناہ گار ہیں، ان سب کو حاصل ہوگی۔ اور یہی وہ شفاعت ہے کہ جس کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، اور جو بڑی پیاری روایت تھی ہم نے سنی کہ جس کے بعد کیا ہوگا؟ حساب و کتاب والا معاملہ شروع ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات ہم نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اسی کو ملے گی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوگا، آپ پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شفاعت ہے اس پر ایمان لانا واجب بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ تو جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتا اسے شفاعت کیسے ملے گی؟ اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، آئیے بڑا پیارا شعر ہے، مل کے پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے،
پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آج لیجئے حضور کی پناہ، آج ان سے مدد مانگیے، بروز قیامت تو ہر ایک کو ماننا پڑے گا، ہر ایک ان کی بارگاہ میں ضرور جائے گا اور شفاعت کبریٰ جو ہے وہ دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا پروگرام آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، شفاعت کی باتیں ہو رہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک باتیں ہو رہی ہیں، شفاعت کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے سنا کہ شفاعت کبریٰ جو ہے یہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، جو سب کے لیے ہوگی، اور آپ کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہے وہ کئی طرح کی ہوگی، اور اللہ پاک کے آخری نبی، ایک قوم تو ایسی ہوگی کہ جس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا دیں گے، بغیر حساب و کتاب کے وہ لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے، بغیر حساب کے وہ اللہ پاک کے نبی کی شفاعت کے صدقے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور ایک شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہوگی کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے ان لوگوں کو جنت ملے گی۔ اور وہ لوگ، اور تیسری جو کیٹیگری ہے، وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، آپ کو ایک بڑی ہی پیاری بات بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت خاص ان لوگوں کے لیے بھی ہوگی جو اللہ پاک کے آخری نبی کے روضہ پاک پر حاضر ہوں گے۔ بلکہ ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدینہ طیبہ جاتے ہیں، بارگاہ اقدس میں حاضری لگواتے ہیں، اور در حاضری جب ان کو نصیب ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ تحفہ بھی ملتا ہے کہ ان کے لیے حضور کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بار بار مدینہ طیبہ کی باادب بازوق حاضری نصیب فرمائے، شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے، حضور کی شفاعت کے صدقے اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ الحمدللہ، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا ہے۔ الحمدللہ، شفاعت کے بارے میں اور بھی بہت سارا آپ تک علم دین پہنچاتے، لیکن ہمارے اس پروگرام کا وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے تو آپ سب سے ہم اجازت چاہیں گے۔ ملیں گے اگلے نئے ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ I love Islam. 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 بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا